الताफ साहब के लिए लोगों ने अपनी जानें नस्लें तबाह कर दी हैं। जो कुछ हुआ इस शहर के अंदर, सरबुरीदा लाशें मिली, 15 मिनट आधे घंटे के वक्फे से मिली। कब इस कौम ने आपको ये मैंडेट दिया? और के साथ आने वाली बातें दुनिया ने देखी। क्या स्कॉटलैंड यार्ड, क्या इस मुल्क की एजेंसी, सबको पता चल गया, सबके पास सबूत आ गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर डॉक्टर सगीर अहमद का मुस्तफ़ा कमाल को और अनीस कायम खानी के कैंप को ज्वाइन करना, 9-0 के कैंप से उठकर और ख़याबान सहर हाउस नंबर 75 के कैंप को ज्वाइन करना, और इसके बाद कुछ और नाम जिनकी तवक्को जाहिर की जा रही है मुख्तलिफ ज़राए से, जिसमें रज़ा हारून हो सकते हैं, फैसल सब्ज़वारी हो सकते हैं, सलीम शहजाद हो सकते हैं, कुछ और नाम भी हो सकते हैं जो शायद 9-0 के कैंप को छोड़ के या इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट लंदन के कैंप को छोड़ के और मुस्तफ़ा कमाल की छतरी तले आकर अपनी मुस्तकबिल की सियासत का आगाज़ करें। जो इल्ज़ामात लगाए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो इल्ज़ामात लग गए। उनके ऊपर मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। 3 मार्च से लेकर अब तक मुस्तफ़ा कमाल को पाकिस्तान में जितनी कवरेज मिली, शायद ये डॉक्टर तारुल कादरी और इमरान खान साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद स्टेट को कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनसे सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। ये ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनको कारपेट के नीचे नहीं धकेला जा सकता। ये इल्ज़ामात सिर्फ एमक्यूएम के ऊपर नहीं, ये इल्ज़ामात अगर पीपल्स पार्टी पर लगें, PMLN पर लगें, PTI पर लगें, PMLQ पे, किसी भी जमात पर लगें, चाहे सियासी तंजीम हो या गैर सियासी तंजीम हो, तो रियासत का फर्ज बनता नहीं है क्या कि वो इन इल्ज़ामात की तहकीकात करे, इनकी गहराई तक जाके जांचने की कोशिश करे कि क्या वाकई ये इल्ज़ामात ठीक है, क्या वाकई रियासत के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी एक जमात के पैट्रोनेज तले हो रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लगाया, बाकी तो अपनी जगह पे क्या कहा उन्होंने, सुनिए जी। पाकिस्तान के बच्चे को, एक एक पार्टी को, पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की साबका एस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट्स को, पाकिस्तान की साबका गवर्नमेंट्स को, सबको ये पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब के रॉ से ताल्लुकात हैं। राइट जी, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूं, अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थैंक यू सो मच खान साहब। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब, इंतहाई सीनियर ऑनरेबल सहाफ़ी, एडिटर द नेशन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। और सेनेटर निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने पहुंचना था, अभी तक नहीं पहुंच पाए। जवाब तो ऑब्वियसली हुकूमत की जानिब से वही देंगे, लेकिन उनकी एब्सेंशिया में जो बात होगी वो भी आपके सामने है। अब ज़रा आपको सुनवाते हैं कि 3 मार्च की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी जुमेरात को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हफ्ते को 5 मार्च को इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पाकिस्तान के, जो कस्टोडियन है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के, वो क्या जवाब दे रहे हैं 5 मार्च को। मेरे लिए अहम है कि इसमें क्या उन्होंने किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जिक्र किया? नहीं था। उनकी तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनकी आर्टिकुलेशन या लफाजी पर मुनसर थी या मुश्तमिल थी। तो आप मुझे बताएं कि क्या हर रोज कोई ना कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, किसी पे कोई इल्जाम लगाता है, कोई नई चीज पेश करते हैं, उस पर जुडिशियल कमीशन बन जाती है? राइट। सलीम बुखारी साहब, सर आपके पास आऊंगा। ये सिर्फ लफाजी थी, फरमा रहे हैं चौधरी निसार साहब 5 मार्च 2016 को। अब जरा मैं आपको सर लेके जाऊंगा जून 2015 में, शायद जब BBC के ओएन बेनेट जॉन्स ने एक रिपोर्ट तश्कील दी थी, पाकिस्तान में वो आए थे और MQM के हवाले से इसी तरह के हाथ लगे थे। उसके बाद यही चौधरी निसार साहब जो आज ये फरमा रहे हैं, आज से तकरीबन 8-7 महीने पहले उस रिपोर्ट के बाद चौधरी निसार साहब ने क्या फरमाया था, वो सुनिए जी। BBC की डॉक्यूमेंट्री में जो जो हकाइक सामने आए हैं, इंतहाई हसास और इंतहाई अहम, इनकी एक शफाफ तहकीकात कराई जाए। ये हमारे उन अंदेशों को ही नहीं, हमारी उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन को तकवीयत बख्शता है जो हम एक अपने हमसाए मुल्क के बारे में, हमारी अपनी एजेंसीज न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को इन्फॉर्म करती रही हैं, बैन अक़वामी बहुत सारे ममालिक को और उनकी हुकूमतों को जो जो हकायक इस डॉक्यूमेंट्री में बयान किए गए, उनकी रसाई तक हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरी दम तक जाना है, आखिरी हद तक जाना है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई अहम मामलात हैं। राइट। सलीम बुखारी साहब, सर हकायक
کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب، یعنی بی بی سی کی رپورٹ میں حقائق سامنے لائے گئے، ریاست کو آخری حد تک جانا ہے، یہ وہ چودھری نثار تھے اور ایک آج کے چودھری نثار ہے۔ سلیم قاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر عباس اگر اس ملک میں کوئی یہ کہے کہ ایم کیو ایم کے انڈیا کے ساتھ اور را کے ساتھ کنیکشنز کے ثبوت نہیں ہے، میرے خیال سے اسے ذی شعور کہنے سے پہلے 2-4 مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ یہ ثبوت آج کے نہیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہو جو ان کیمرہ سیشنز ہوئے تھے بلوچستان کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، ان میں بھی رحمان ملک صاحب نے لہرا کے کاغذات دکھائے تھے کہ را کس طرح سے ملوث ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ وہ اتنے اوور انٹیلیجنٹ ثابت ہوئے کہ بعد میں وہی کاغذات جو ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اور بھارت کے ساتھ اپنے راستے جو ہیں وہ ایجاد کرنے کے لیے استعمال کیے، اور وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ یہ بات کہنا چودھری نثار صاحب کا کہ جی ان کی باتوں میں لفاظی تھی، بھئی پہلے تو یہ لفاظی کسی نے نہیں کی اس طرح سے، جرأت مندانہ انداز سے بیٹھ کے کراچی میں ببانگے دہل کسی نے اس نوعیت کے سنگین الزامات نہیں لگائے تھے۔ یہ یاد رکھیے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی مدعی ان کے پاس جائے یا کوئی پاکستانی اٹھ کے یہ کہے کہ یہ ہوا ہے تو وہ اس میں لک ان کرنے کی بجائے، یعنی انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے اس متعلقہ شخص سے ثبوت مانگے۔ یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، یہ اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کے کام ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کسی طرح سے لیڈ مل گئی ہے تو اس کو فالو کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امیر عباس ذرا مڑ کے پیچھے دیکھیے، 1990 سے جب سے یہ ایم کیو ایم کا وجود قائم ہوا تھا، اس کے بعد سے ہر حکومت نے ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور ہر حکومت ایم کیو ایم کی یرغمال بنی رہی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جو بھی حکومت تھی۔ صحیح۔ اس لیے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کراچی میں، جو کہ پاکستان کی اکانومی کا ہب ہے، کراچی کو ساتھ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ بنا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی ایک چیز نے ہر حکومت کو ایم کیو ایم کے نیچے لگائے رکھا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود یہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب نے جو کچھ بھی کہا، وہ نقشے جن کی بات ہوتی ہے بڑے تمتراک سے، جناب تو خیر لوگوں میں اتنی بھی جرت ہے کہ جو انسٹرومنٹل رہے این آر او کرنے میں، وہ کہتے ہیں این آر او کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اس ملک میں سچ بولنے کا رواج تو امیر عباس ہے نہیں۔ میرے خیال سے حکومت کی یہ فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ اتنی شدید نوعیت کے الزامات، پھر 2 مقدمے جو چل رہے ہیں الطاف حسین صاحب کے اوپر، منی لانڈرنگ کا اور مرڈر کیس کا، جس میں سے ایک وفاقی حکومت نے خود درج کیا۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد تو ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور یہ جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑی عزت ہم ان کی کرتے ہیں، ان کو اس قسم کا انگارڈڈ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رائٹ جی، اب ذرا ہاشمی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور چودھری نثار صاحب کی ہی ایک اور سٹیٹمنٹ جو یہ کہہ رہے ہیں، لفاظی کی ہے ساری کی ساری مصطفیٰ کمال صاحب نے۔ ایک تو آپ نے سنا چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق ہے کسی دور میں، اور اس میں ریاست کو اس کی تہہ تک جانا چاہیے۔ اب چودھری نثار صاحب ایک اور موقع پہ کیا فرما رہے ہیں ایم کیو ایم کے بارے میں سنیے۔ یہ بھی کوئی نہ بھولے کہ موصوف جب جنرل مشرف کے دور میں ہندوستان گئے تھے تو وہاں ایک ہمارے دشمن ملک میں تقسیم ہند کے خلاف جو انہوں نے بیان، ہندوستان کی تقسیم کے خلاف جو بیان دیا تھا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ کی سیاست تو شدت کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو عقوبت خانوں کی سیاست ہے، آپ کی سیاست تو دشمنوں کو گولی مارنے تو دور کی بات، اپنوں کو جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کو بھی گولی مارنے کی سیاست ہے۔ لندن کے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے تاکہ قوم کو بھی علم ہو کہ بہت سارے وقت میں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہوش میں نہیں ہوتے۔ رائٹ جی، ہاشمی صاحب اتنے سنگین الزامات تو مصطفیٰ کمال نے، سہولت مرزا نے، صغیر احمد نے نہیں لگائے جتنے چودھری نثار صاحب نے لگا دیے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لفاظی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے میڈیا کو بھی اسی لفاظی پہ اپنی دکان کھولنی اور بند کرنی ہے۔ سر یہ دکان ہے سر۔ بات یہ ہے کہ یہ باتیں گزشتہ 20 سالوں سے جو کراچی میں سیاست کرتے ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، جو ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں تھے، دیگر سیاسی جماعتوں نے، جماعت اسلامی نے، اے این پی نے، ہم نے، سب نے یہ باتیں کی، اس کو کبھی کسی نے سنجیدگی سے لیا نہیں۔ اور جب یہ جو بات ابھی نثار صاحب بھی کر رہے تھے کہ 2005 میں جب الطاف حسین صاحب گئے انڈیا میں اور انہوں نے کہا دس از دا گریٹسٹ بلنڈر ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ،
تو اس وقت ماشاءاللہ سے ایک آمیر مطلق اس ملک میں ایک جنرل فائز تھا اور وہ فل پاور اور آتھورٹی کے ساتھ تھا، اور اس آمیر مطلق نے انہی کے ناظم کو اپنا بہت زیادہ مینڈیٹ دیا ہوا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کو، تو اس وقت بھی ان لوگوں کا فرائض میں شامل تھا، صوبائی حکومت میں شامل تھی ایم کیو ایم، صوبائی حکومت میں تھی، اور بہت زیادہ ان کو پیٹرونائز کیا ہوا تھا، اور بہت زیادہ حد سے زیادہ پیٹرونائز تھا، اور انہی کے دور میں ان کے گورنر لگائے گئے، دیگر ساری چیزیں ہوئیں. اور آج بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کسی کے لیے نئی بات تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے. جو کراچی بدامنی کیس سپریم کورٹ لارجر بینچ کر رہی ہے، اس میں تو ایک ایک آدمی کا نام آ گیا، کون لنگڑا، کون بھوڑا، کون کانا، صرف ایم کیو نہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی جو بھی ملیٹڈ ونگ ہیں ان کا بھی ذکر آتا رہا، چائنا کٹنگ کا بھی ذکر آتا رہا. الطاف حسین صاحب نے بھی خود اپنے خطابات میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے لوگ چائنا کٹنگ میں ملوث رہے. ساری چیز ایک ایک کر کے سامنے آتی رہی. پھر ان کی تقاریر جو افواج کے خلاف تھا، جو نظریہ، تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. خان صاحب، کیا اب چودھری نثار صاحب کو ہمیں یاد کروانا پڑے گا کہ آپ 2015 میں کیا فرما رہے تھے، 2010 میں کیا فرما رہے تھے، اب آپ 5 مارچ 2016 کو کیا فرما رہے ہیں؟ کروانا نہیں پڑے گا، آپ کروا چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. ہمیں امیر عباس صاحب ذرا عادت سی پڑ گئی ہے ہر بات کا پوسٹ مارٹم کر کے اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کی کہ ہر چیز پولیٹیکل ایشو بن جاتی ہے، ڈیبیٹ بن جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ شوڈ بی ویری آٹومیٹک. اب میں ایگزامپل آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ کوئی کال ٹریس ہوتی ہے جس میں 2 افراد یہ گفتگو کریں یا ایک بندے کی ہی ٹریس ہو جاتی ہے کہ ہی از پلاننگ سم تھنگ اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے. کیا کریں گے آپ؟ اس انتظار میں بیٹھیں گے کہ جس نے وہ کال کی ہے وہ خود اب آ کے پولیس کو یا آئی ایس آئی یا ایم آئی یا جو بھی متعلقہ جس ادارے نے بھی ٹریس کی ہے اس کو آ کے اب ثبوت بھی دے، یا اس ادارے نے جا کے اب اس بندے کو اپریہینڈ کرنا ہوگا جو بھی لاء کے مطابق اس نے کرنا ہے، جس بھی طریقے سے پکڑنا ہے. کویسچن از کہ آئین پاکستان اور وہ اوتھ جو کوئی سینیٹر صاحب تشریف فرما ہے، کوئی ایم این اے، کوئی آرمی کا آفیسر آرمی ایکٹ کے تحت، یا کوئی منسٹر وزیر اعظم پاکستان جو وہ پڑھتا ہے اپنی اس سے پہلے، اس میں وہ کہتا ہے کچھ چیزیں ہر اوتھ میں کامن ہے، کسی جج کے اوتھ میں، کسی جنرل کے اوتھ میں، کسی منسٹر، ایم پی، ایم این اے، اینی بڈی سینیٹر، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی، اسلامی نظریے کی، پاکستان کی سینکٹیٹی کی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. ناؤ ہم لوگ تو کریں گے ہی کریں گے، لیکن جس کا کام ہی وہی ہے، یعنی کہ چودھری صاحب جو ہیں نثار علی خان صاحب، ایک بات میں ایگری کرتا ہوں جو ابھی سینٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کی ایک آنیسٹی ہے، لوگ کریڈیبل آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ ان پہ وہ نہیں ہے، مطلب ہی اسٹیڈ فاسٹ آدمی. لیکن دیکھیں ایگریکلچر منسٹر سے کوئی نہیں کوشچن کر رہا، کوئی ساکھ ڈار صاحب کو نہیں کہہ رہا کیوں نہیں پکڑ رہے، بیکاز ہی از دا چیف آف دا ٹیم، ہی از انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. تو اگر آپ ابھی تک اس کو اپریہینڈ نہیں کیا تو آپ اپنے اوتھ سے باہر جا رہے ہیں. جس طرح میاں صاحب نے جب نیب کو تھریٹ کیا تھا تو میں نے کہا تھا پروگرامز میں کہ اپنے اس سے باہر گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لیٹس کم ٹو اے بگر فریم، تھوڑا اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں. چودھری نثار صاحب کے باس ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ بھی ویسے کچھ بھول جاتے ہیں، وہ بھی ہم یاد دہانی کرواتے ہیں. نواز شریف صاحب نے مظفر آباد میں، اگر آپ کو یاد ہو، ان نے ایک اپنا ایک میڈیا ٹاک ہوئی تھی، اس میں نے باقاعدہ کہا تھا کہ یہ جو ہے اپنا ایم کیو ایم کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو دہشت گردی میں انوالو ہیں. جی، حکیم سعید کی قتل تک کی بات کر دی تھی. ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد ہم نے حکومت بھی چھوڑی. جی، تو ان سب ہونے کے باوجود ابھی تک کچھ نہ ہونا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لفاظی ہے. یہ عجیب سی بات. جنرل صاحب کو سنوانا چاہیں گے. ایس ایس پی یعنی وہ بھی اسٹیٹ کو، آبویسلی اسٹیٹ یونیفارم میں، ایس ایس پی راؤ انوار ایک پریس کانفرنس میں کیا کہہ رہے ہیں. ایک شارٹ بریک سے واپس آپ کو سناتے ہیں اور پھر جنرل صاحب سے جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ایس ایس پی بھی لفاظی کر رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم ویورز. چودھری نثار صاحب کیا کچھ کہتے رہے اور ان کے بیانات میں کس طرح سے تبدیلی آئی، یہ حیران کن ہے. مطلب مجھے تو انتہائی حیرت ہوئی چودھری صاحب کے منہ سے یہ سن کے کہ یہ لفاظی ہے. وہ چودھری نثار صاحب جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، یہ لفاظی نہیں ہے، ریاست کو آخری حد تک جانا پڑے گا. اب ذرا ایس ایس پی راؤ انوار نے کچھ مبینہ ملزم گرفتار کیے جن کا تعلق مبینہ طور پر ایم کیو ایم سے تھا. اس کے بعد کیا کہا تھا راؤ انوار نے، سنیے. متحدہ قومی موومنٹ کی تمام بڑی قیادت جو ہے وہ انوالو ہے. اس میں ندیم نصرت کا نام بہت اہم ہے. اس میں اس کے علاوہ جو ہے
لندن میں محمد انور جو کہ ان کا اہم آدمی ہے جس کی نیشنلٹی بھی لندن کی ہے لیکن وہ پیچھے انڈیا سے ہے اور جس کا راز سے بہت بڑا تعلق ہے اور وہ متحدہ قومی موومنٹ کا قائد الطاف حسین کی ہدایت پر جو ہے لڑکوں کو وہاں تمام فیسلٹیز دلوا کے اور راز سے ان کا کنیکشن تعلق کروایا ہے. رائٹ جی جنرل صاحب، ایک ایس ایس پی سرونگ یونیفارم میں 18ویں یا 19ویں اسکیل کا پرنسپل لا آفیسر وہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بھی لفاظی کر رہا ہے سر؟ میرے پاس بات یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اور پرٹیکولرلی پاکستان میں جتنا میں نے پڑھا ہے یا جتنا میرے یہ دونوں ساتھی دوست بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہمارے ملک کے ایویڈنس ایکٹ میں 3 چیزوں کی اہمیت ہمیشہ بہت زیادہ رہی ہے اور ان 3 چیزوں پہ لوگ پھانسی لٹک جاتے ہیں. ایک بیان حلفی پہ جو کہ جوڈیشل پروسیس کا حصہ ہے، ایک عینی شاہد یا چشمدید گواہ کے اوپر، اور تیسرا ہے کہ چشمدید گواہ، بیان حلفی اور بیان نزاع. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ موت کے وقت کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سے بیان نزاع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسے سہولت مرزا نے بیان نزاع کہہ سکتے ہیں، ہاں جو لاسٹ ڈکلریشن ہوتی ہے. سو ابھی ان 3 کو آپ دیکھیں، جب یہ آئیں کسی پولیٹیکل پرسن سے تو ہماری جوڈیشری اور ہماری حکومت اور ہمارے سیاستدان، چاہے جنرل سیاست کر رہا ہو چاہے پولیٹیشین سیاست کر رہا ہو، سب دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ذوالفقار مرزا نے سر کے اوپر قرآن رکھ کے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے خلاف 15 شہادتیں دیں اور کہا مجھے کسی فورم پہ لے جاؤ میں اس قرآن کو سر پہ رکھ کے کہوں گا کہ یہ ہوا ہے. وہ بیان حلفی ہے. ایک بیان حلفی اسحاق ڈار کا پڑا ہوا ہے نیب کے آگے. ہم کہتے ہیں ان دونوں کو نظر انداز کرو. سہولت مرزا پھانسی پہ لٹکنے سے پہلے کچھ نام لیتا ہے اور بیانات دیتا ہے، بیان نزاع. ہم کہتے ہیں اس کو دفن کر دو، وہ تو ویسے بیان دلوایا گیا ہے. اور ایک ابھی بیان آیا ہے یہ آپ کے سامنے، چشمدید گواہ کہہ رہا ہے کہ میری موجودگی میں یہ ایک نہیں سر 3 گواہ، 3 گواہ کہ ہماری موجودگی میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے. ان کے دیے ہوئے بیان سبسٹینشیٹڈ ہیں ان تمام ویڈیوز اور ان آڈیوز سے جو ٹائم ٹو ٹائم میڈیا پوری قوم کو دکھاتا ہے. وہ تو لفاظی ہے نا. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان تینوں کرٹیکل ایویڈنس کو آپ لفاظی کہہ کے ٹال دیں اور جو آڈیو اور ویڈیو ہے اس کو کہیں یہ کورٹ میں ٹینیبل نہیں ہے ایز اے ایویڈنس، تو پھر آپ مجھے بتائیں جس دن لاش گرے گی اسی دن ہم کہیں گے کہ آج کچھ واقعہ ہو گیا. اور یہ ہر دور میں بخاری صاحب آپ ذرا وزیر داخلہ پھر ایس ایس پی، ذرا آپ چیف ایگزیکٹو کی بات بھی کرتے ہیں. میں ذرا نواز شریف صاحب کی 2 سٹیٹمنٹ رکھنا کے پاس، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد اور میں چاہوں گا کہ پھر آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی اگر کہہ کے اپنی بات سے اور پھر جو چیزیں ڈیویٹ ہو جائیں، انٹیریئر منسٹر بھی، تو سر پھر کون ہوگا جو اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کو اسٹیبلش کرے گا؟ ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم ویورز. چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ، راؤ انوار کی سٹیٹمنٹ. اب ذرا نواز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے جتنی کینڈیڈ یا کیٹیگوریکلی ایم کیو ایم کے بارے میں ارشادات فرمائے، شاید اس سے زیادہ واضح سٹیٹمنٹ ایک ایسی شخصیت جو 2 دفعہ پرائم منسٹر رہی ہو وہ نہیں دے سکتی. اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ملتا ہے. نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا تھا، جی سنیے ذرا. ایم کیو ایم کو کلیئر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو. وہ اپنے ملیٹنٹ ونگز کے ذریعے سے، عسکری بازو کے ذریعے سے وہ دہشت گردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجئے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی. اور جب میں وزیر اعظم تھا دہشت گردیاں ہو رہی تھی کراچی میں، حکیم سعید تک کو مار دیا گیا جو پاکستان کے انتہائی وفادار انسان تھے. تو جب ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے، ہم نے کہا آپ کا راستہ ادھر ہے، ہمارا ادھر ہے. رائٹ. بخاری صاحب معاف کیجئے گا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں میں سچ بولتا ہوں، مطلب میں ایسی بات نہیں کروں گا جو غلط ہوگی. تو یہ سچ بول رہے ہیں، چودھری نثار سچ بول رہے ہیں لفاظی. اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب بھی لفاظی کر رہے ہیں پھر مصطفیٰ کمال کی طرح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لیڈروں نے کیا کہا
اس کے بارے میں مجھ سے تبصرہ آپ نہ کرائیں. جس نے سنا ہے اس نے اپنی ایک رائے قائم کر لی ہوگی. میرے ایک بہت ہی محترم دوست آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہال ہاشمی ان کا نام ہے, بڑی میرے دل میں ان کی عزت ہے. کراچی کے کیڑے ہیں وہ اور ایک بنیادی طور پر سیاسی ورکر ہیں. وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتا دیں, میں براہ راست سوال کرنے لگا ان سے کہ کیا کراچی کی تباہی کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے یا نہیں؟ سمپل آنسر مجھے اگر دے دیں گے. ہے اور ہے. سر وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں. ابھی آگے مجھے آگے چلنے دیجئے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو خون کی آنکھوں سے بہا کے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کراچی کا درد ہے. میں تو اس کے بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ یہ ہم سارے یرغمال کیوں بنے ہوئے ہیں. اس کے لیے جو ایک گفتگو کی مصطفیٰ کمال نے, ہم سب نے اس کو کسی خاطر نہیں سمجھا, لیکن وہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ برطانیہ کیوں الطاف حسین کے پیچھے ہے, بھارت سے کیوں اس کے کنیکشن ہیں. اتنی آسانی سے انہوں نے اتنی گمبھیر گتھی کھول دی, لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ذرا تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. کیا ہمیں یاد نہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے را کی کراچی اور بلوچستان میں انوالومنٹ سے متعلق ڈوسیئر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ہماری موجودگی میں شرم الشیخ میں دیے تھے؟ کیا اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کو دیے گئے ڈوسیئر حکومت کو یاد نہیں ہے؟ میں صرف جنرل صاحب کی, بریگیڈ صاحب کی اس بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ پاکستان کا ہمیں سب کو مل کے سوچنا ہے. یہ سول وار کی دھمکیاں, یہ کراچی ٹوٹ جانے کے نقشے اور پلان, یہ سب کچھ بکواس ہے. میں آپ کو ایک کوٹ بتا سکتا ہوں, نام نہیں لوں گا میں, اس مسئلے تو اس میں انوالو ہے. کسی نے کہا کہ کراچی اور بلوچستان میں جب تک فوج موجود ہے یہ دونوں کبھی پاکستان سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. پاکستانی نہیں تھا جس نے یہ کہا تھا. لیکن میں تو آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ میرے ان ساتھیوں سے پوچھئے, کیا کراچی ہماری آنکھوں کے سامنے برباد نہیں ہو رہا؟ رائٹ سر. کیا ہم ان دشمنوں کو نہیں جانتے جو کراچی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر انتظار کا ہے, یہ مجھے پوچھ کے بتائیے. رائٹ سر, یہی پوچھتے ہیں ذرا آپ نواز شریف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے سینیٹر صاحب کو بھی سنوا دیتے ہیں, اور وقت کم ہے ورنہ بہت کچھ نکال کے سنایا جا سکتا تھا. سنیے جی میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں. عسکری ونگز ہیں ان کے, پولیٹیکل پارٹیز کے, یعنی سیاسی پارٹیوں کے دہشت گرد جو ہیں وہ ان کے دست و بازو ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اجمل پہاڑی جس نے 101 بندے مارے ہیں, ہندوستان جا کے ٹریننگ لے کر گیا. حکومت کیوں نہیں پکڑتی ایسے لوگوں کو؟ کیوں نہیں حکومت ان کو اپنے گرفت میں لیتی؟ کیوں حکومت نے جان بوجھ کر آنکھیں میٹی ہوئی ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہے؟ ہم یہ چیز پاکستان کے ساتھ اور سندھ کے عوام یہ برداشت نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے حکومت والوں کو؟ خدا کا خوف کرو. اس ملک کو کیا جہنم میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ رائٹ, خدا کا خوف کرے حکومت والوں. یہ اس وقت حکومت زرداری صاحب کی تھی. حکومت والوں خدا کا خوف کرو. کم سے کم اتنے جذباتی ہو گئے میاں صاحب. اس مرد مومن کو آپ یہ تو آپ خراج تحسین پیش کریں. انہوں نے جو کہا 2012 میں وہ کر دکھایا 2013 میں, اور کراچی میں دہشت گردی کے خلاف ہم نے آپریشن شروع کیا اپنے تمام سیاسی دوستوں کے ساتھ مل کے. تمام لا انفورسنگ اسٹیک ہولڈرز جسے آپ کرتے ہیں, یہ ہماری ترہ امتیاز ہے کہ ہم نے یہ کام شروع کیا. اب جو مجھے میرے دوست سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ایم کیو ایم ذمہ دار ہے کہ نہیں, میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہے ایم کیو ایم. ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی ذمہ دار رہی ہے جو تھی, اور کوٹا سسٹم بہت زیادہ ذمہ دار رہا ہے, اور ناانصافیہ بھی بہت زیادہ ذمہ دار رہی ہے, اور تمام باہر سے بیٹھ کے پولیٹیکل پارٹیاں جو بھاشن دیتے تھے وہ بھی بہت ذمہ دار رہے ہیں. تو یہ سارے عوامل مل کر کے کراچی کو اس نہج تک لے کے آئیں. اس کا کوئی سرجیکل آپ سولوشن مت نکالیے گا. جو نواز شریف صاحب نے نکالا وہی بیسٹ سولوشن ہے. وہ سولوشن یہ ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھے, جس میں ہم نے بشمول کے ایم کیو ایم کے بھی لوگوں کہا کہ آپریشن ہونا چاہیے. سولوشن یہ نکلا کہ 2 دفعہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس وقت کراچی میں موجود ہے. 2 دفعہ آئی جی سندھ رپورٹ لے کر آیا ہے. دونوں دفعہ سپریم کورٹ کے بینچ نے رپورٹ مسترد کر دی ہے کہ آئی جی صاحب آپ کیا لے کر آ رہے ہیں ہمارے پاس. وہ ٹھیک مسترد کی, کیونکہ آئی جی صاحب کہتے ہیں ڈی ایس پی نہیں ٹرانسفر کر سکتا. وہاں پہ پولیسنگ, وہاں پہ دیکھیں نا, ٹرانسفر, پوسٹنگ, پروموشن, اپوائنٹمنٹ, بھرتی سارے رشوت کے بنیاد پہ ہوتی ہے. گورننس انتہا کو تباہی کی طرف پہنچ گیا. 18ویں ترمیم کرنے کے بعد آپ نے وفاق کے ہاتھ کاٹ دیے. وہاں پہ ٹرانسفر, پوسٹنگ, ایون آپ کوئی بھی کام کرانے جائیں, آئی جی کیا کرے گا جناب؟ وہ ایس ایس پی اس کو آنکھ دکھاتے ہیں, بعد ایس ایچ اوز اس کو آنکھ دکھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری وہ کرے اور انصاف کے ساتھ کرے. یہ جو باتیں کر رہے تھے, ہم ہیں جنہوں نے انیشیٹ کیا را کے ساتھ ان کی کنیکشن.
تبھی ہم نے سرفراز مرچنٹ کو آن بورڈ لیا ہے, تبھی ہم نے کہا ہے برطانیہ کو بھی ہم اس میں آن بورڈ لیں گے کہ جناب آپ بھی اس میں ملوث ہیں. یہ اتنی آسان کام نہیں ہے. اگر اتنی ہوتا آپ انویسٹیگیٹر بنے بیٹھے, آپ بھی آئی او بنے بیٹھے ہیں, جتنے اینکر ہیں وہ سارے آئی او بنے بیٹھے ہیں. بھائی وہ ان ہاؤس ایک پارٹی کا ایشو ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہو سکتا ہے ان کے بعد میں بڑی سبسٹنٹیو ہو, آج آپ بتا رہے ہیں, یہ بہت پہلے سے سپریم کورٹ نے بتایا, بہت لوگوں کو پتا ہے یہ والی بات. الطاف حسین جب پاکستانی شہریت چھوڑ گئے, ریاست کو پتہ لگ گیا تو ریاست پر کیا بس ریاست کے لیے اتنی کافی ہے کہ مشرف کو نہیں پتا تھا. اگر مشرف نے صحیح کام نہیں کیا تو پھر اب آپ بھی نہیں کریں گے. اس وقت کے چیف جسٹس کو نہیں پتا تھا, اس وقت کے آرمی چیف کو نہیں پتا تھا, کیا جنرل کیانی کو نہیں پتا تھا, سب کو پتا تھا. ہمارے مصلحت ہے یہ تو ہماری حکومت کو آپ کریڈٹ دیں نثار کو کہ انہوں نے انویسٹیگیٹ شروع کروا دیا. وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے خود یہ فرمایا کہ موجودہ حکومت ہو یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو, سابقہ حکومتیں ہوں یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ ہو, سب کو پتا ہے اور پتا تھا کہ ایم کیو ایم کے تعلقات را کے ساتھ ہیں. مصطفیٰ کمال فرما رہے ہیں. ایک منٹ سے بات بتائیں, 1996 میں ایم کیو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے لڑکے اغوا ہو گئے, پی ایس ایف کے اور اے پی ایم ایس او کو. کور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ایکسچینج کرایا گیا, نصیر الدین اختر نے کروایا تھا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی. 20 سال پہلے کور ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا یہ, اور اس میں فاروق ستار گئے تھے اور ادھر سے پی ایس ایف کے لڑکے گئے ہوئے تھے. ایکسچینج آف ابڈکٹیز ہوا ہے. ہم نے تو اس ملک کے ساتھ, کراچی کے ساتھ مذاق کیا ہے. رائٹ جی, ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. ذرا خان صاحب سے اور جنرل صاحب سے میں پوچھوں گا, ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی, چونکہ کراچی اور کشمیر کا لنک بتایا سلیم بخاری صاحب نے, تو ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی نے مجھے بتایا تھا, پہلی دفعہ آج میں شیئر بھی کرنا چاہوں گا, کہ ایک مشن انٹرسپٹ کیا تھا انڈیا کی طرف سے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی نے, K4K, یعنی کشمیر کا بدلہ ہم کراچی میں لیں گے. یہ پاکستانی ایجنسی نے انٹرسپٹ کیا تھا اور وہ چیزیں پھر اس طرح سے سامنے ہوتی نظر بھی آئیں. ایک بریک سے واپس آتا ہے. بریک کے بعد ویلکم علی محمد خان صاحب. اگین صرف یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے نہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں دو چیزوں کے اوپر, کہ کسی بھی شخص ہو یا کوئی تنظیم ہو, کوئی گروپ ہو, کوئی گروہ ہو جس کے بارے میں یہ الزام لگے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, یا وہ کوئی آرگنائزڈ مافیا یا آرگنائزڈ کرائم کی صورت اختیار کر چکا ہے پاکستان کے اندر, تو اس کے خلاف سٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے یا نہیں. اور سٹیٹ چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ میں ہو, یہ مکمگا کے کلچر کب ختم ہوگا؟ کمپرومائز کر لیتے ہیں. امیر عباس صاحب, اگر میں ایک تھانے کا ایس ایچ او ہوں اور میری ڈیوٹی لگتی ہے, اور ایس ایچ او بننے سے پہلے میں جب فورس میں تھا یا جب میں تھانے سے باہر تھا, میں بڑا چیخا بھی اس علاقے میں یہ بدماش ہے, یہ ہونا چاہیے, ظلم ہے, مر رہے ہیں لوگ, اغوا ہو رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, قوبہ خانہ ہے, شراب بیچی جا رہی ہے, ہر قسم کا گندہ کام. اسی تھانے کا مجھے ایس ایچ او لگا دیا جاتا ہے, اور میرے پاس یہ تتھا پڑا ہوا ہے ریکارڈ کا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, سب کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور میں بھی آن ریکارڈ ہوں کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. آج میرے پاس اختیار بھی ہے, میرے پاس ثبوت بھی ہے, اور میں صرف اس وجہ سے کام نہیں کر رہا, یا میری کوئی سیاسی مصلحت ہے, یا میں یہ کہہ رہا ہوں اس ایس ایچ او نے کیوں نہیں کیا, اس ایس ایچ او نے اس زمانے میں کیوں, اس نے جو کیا تھا اس نے کیا, اس کا نتیجہ اس کو اللہ دے دے گا. اب آپ مجھے بتائیں, یو آر ریسپانسبل. ایک منٹ سر, ایک منٹ چھوڑیں, لیٹ می کمپلیٹ, آپ نے کافی بول لیا. مائی پوائنٹ از, آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں, آپ آن ریکارڈ ہیں کہ ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے اور اس وجہ سے ہم نے اسے حکومت چھوڑی. آپ مجھے ایک چیز بتائیں سر پلیز, ڈونٹ انٹرفیئر, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں کہا کہ پی ایم گیلانی نے شرم الشیخ میں ڈوسیے دیا منموہن سنگھ کو. کیا وہ جو ہے گیلانی صاحب جو اس وقت پی 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 کے ایک مین ممبر تھے, انہوں نے دیا, یا وزیر اعظم پاکستان نے دیا؟ اگر مین ممبر نے دیا, اگر پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے دیا, تو میاں صاحب کا کوئی کام نہیں اس سے. لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان نے دیا, ٹھیک ہے, تو وہ ریکارڈ ہے, وہ کرسی کسی کی نہیں ہوتی. میاں صاحب نے, وہ یوسف رضا گیلانی تھے. مائی پوائنٹ از, وہ یوسف رضا گیلانی نے دیا, وہ ریکارڈ میاں صاحب کے پاس ٹرانسفر ہوا ہوگا, وہ سارا ڈاکیومنٹ موجود ہوگا. اللہ بھی آپ سے پوچھے گا, میاں نواز شریف, اور یہ عوام بھی آپ سے پوچھے گی. آپ کا یہ وقت, آپ کا بدن کا ایک ایک حصہ آپ سے پوچھے گا کہ جب آپ کے پاس اختیار تھا, آپ نے کیوں کراچی کا انصاف نہیں مانگا اور ملک کا انصاف نہیں مانگا. ان سے زیادہ کس نے کیا انصاف یار, ہم نے آپریشن کر کے دہشت گردی سے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی, آپ لفاظی کر رہے ہیں. ایک اور نہیں, میں آپ کو آپریشن ہم کر رہے ہیں, لفاظی یہ کر رہے ہیں, کمال ہے یار. اب ہم کراچی کو امن کی طرف لے آئے, انہیں تو کہہ دے کراچی پہ قبضہ کرنے کے لیے. جنرل صاحب بھی رہ جائیں گے, یہ کراچی قبضہ کرنے گئے تھے 90 بیٹے ہیں, اور ہم سب پاکستان کے بیٹے ہیں. جنرل صاحب, سر ایک تو ہمیں ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں کہ جو بھی اس ملک کا گند ہے, نزلہ, اب چونکہ وہ موجود نہیں ہے, حیات نہیں ہے, تو آپ مطلب ان سے کون پوچھ سکتا ہے, تو جو اس ملک کا نزلہ گند ہے وہ ضیاء الحق صاحب پہ پھینک دیا جائے.
اب مشرف صاحب چونکہ بے بس ہو گئے ہوئے اقتدار اختیار سے باہر ہیں تو جو گند ہے وہ مشرف صاحب پہ پھینک دیا جائے. سو کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ ہر دور میں ہمیں مل جاتی ہے. خود ہم نے نہیں کرنا کچھ, ڈیلیور نہیں کرنا ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہونا چاہ رہے ٹیکس پیئرز کو. جو بھی ہے وہ کبھی ضیاء الحق اور کبھی پرویز مشرف. پرویز مشرف کا کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں نا کہ جی مشرف صاحب کے دور میں آکسیجن دی گئی ہے. الیکشنز میں سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ میں کارگل کے اوپر کمیشن مقرر کر کے ایک کاپی انڈیا بھیجوں گا اور ایک یہاں کو جائے. اس کے ساتھ کردار آج بھی زندہ ہیں, ساتوں کردار زندہ ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ کل اللہ ان کو زندگی دے, جب گزر جائیں گے پھر ہم کہیں گے سڑکوں پر گھسیٹنا تھا لاڑکانہ کے, وہ $60 ملین لانے تھے. اس ملک کو تباہ کیا ہے مصلحت نے اور جھوٹ نے اور پارٹی لائلٹیز نے. پاکستان کا کہیں ذکر ہی نہیں آتا. اور سر ایک اس میں ایڈ کر لیں, اسی جھوٹ اور مصلحت میں ایڈ کر لیں ڈیموکریسی کو ہپوکریسی بنانے میں. ہپوکریسی کا نام ڈیموکریسی رکھنے نے بھی تباہ کیا ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک میں جو ٹریجڈی ہے, جو پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں کوا ہنس کی چال چلتا ہے. نہ کسی ڈکٹیٹر نے ڈکٹیٹرشپ کی ہے, نہ کسی سیاستدان نے سیاست کی ہے. سب نے اپنی مصلحت اور اپنی ذات کو اس ملک پہ ترجیح دی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ ہسٹری آف پاکستان. ایک طرف ابھی ہم تعریف کر رہے تھے کہ چودھری نثار بڑے آنیسٹ انسان ہیں. اعتزاز احسن ان کو بھری اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے I'll send you to the cleaners. پپو پٹواری جیسی باتیں کی انہوں نے. نہیں, انہوں نے کہا I'll send you to the cleaners. اور وہ پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جی میں کل اس پہ بیان دوں گا. رات کو کہا گیا مٹی پاؤ, چپ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر ابھی ہم بات کرتے ہیں, نواز شریف صاحب نے یہ کہا جی کہ یہ تو اجمل پہاڑی 101 آدمیوں کا قاتل ہے. آج اجمل پہاڑی پہ کون مقدمہ بنا رہا ہے؟ کسی نے بنایا. چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں جی ملیٹنٹ ونگز بھتہ خوری میں ملوث ہیں پولیٹیکل پارٹیوں کے, جنہوں نے کراچی کو رندہ رہنے کے قابل شہر نہیں چھوڑا. اگر چیف جسٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ گورننس پور ہے اور ملیٹنٹ ونگز ہیں, اگر چیف جسٹس جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی, اور سیاستدان کہتے ہیں جی کہ چھوٹے بھائی نے پیٹ پھاڑنے کی بات جوش خطابت میں کہہ دی. قوم تو بھی اس میں پس گئی. 270 مزدور جو بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں جلا دیے گئے, بھسم کر دیے گئے. یہ 2016 کا پاکستان ہے ویورز, جہاں 20 کروڑ یا 25 کروڑ روپے بھتے کی وجہ سے 250 لوگوں کو, زندہ لوگوں کو جلا دیا جائے. ایسا تو شاید جنگوں کے اندر بھی ایک نان کامبیٹنٹ امیونٹی ہوتی ہے جنگوں کے اندر. جنرل صاحب موجود ہے, جنگوں کے اندر بھی نان کامبیٹنٹ امیونٹی دنیا نے انٹروڈیوس کروائی ہے ہیومن رائٹس نے. یہ کیسا ملک بنا دیا ہم نے کہ 260 لوگوں کو 20 کروڑ روپے کی وجہ سے زندہ بھسم کر دیا جائے. یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے اسٹیٹ کے لیے کہ وہ کب یہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے یہ مصلحت اور مفاہمت کی یہ جو لعنت اس ملک میں پیدا ہوگی اس کا خاتمہ کرنا ہے اور صرف رول آف لا کو اسٹیبلش کرنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جائزہ.